वेलकम वंस अगेन टू क्रॉसफायर। हम वेलकम करते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार को, डेप्यूटी कन्वीनर MQM। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि आपकी हुकूमत के साथ क्या डील हुई है, क्या अंडरस्टैंडिंग या पैक्ट हुआ है, कौन कौन से तहफ़्फ़ुज़ात थे आपके जो अब दूर हो गए हैं? देखिए, हमारा एक नुकाती एजेंडा था और बुनियादी तौर पर कराची में जिस तरह जराइम पेशा अनासिर बग़ैर किसी इम्प्यूनिटी के, बग़ैर किसी रोक टोक के ऑपरेट कर रहे थे और आम शहरियों की ज़िंदगी जिस तरह उन्होंने अजीरन बनाई हुई थी, उसमें अगवा बराए तावान की वारदातों में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ था। लूट मार के वाक़यात हों, रहज़नी के हों, या इसी तरीके से भत्ता माफिया जिस तरह ऑपरेट कर रहा था, कोई कराची की मार्केट ऐसी नहीं थी, कोई ताजर ऐसा नहीं था कि जो भत्ता देने पर मजबूर नहीं हो रहा था। और जाहिर है कि जब इसके ताने बाने इस तरह की नाम नहाद अमन कमेटियों से मिलते हों, मतलब जब इसके डांडे वहाँ से मिलते हों, और ये बात मुख्तलिफ जो जैसे मैसेकर हुआ शेरशाह कबाड़ी मार्केट का, और उसमें भी फिर ऐसे नाम आने लगे कि जिनका ताल्लुक इस तरह की अमन कम्युनिटियों से था। बेशक और भी क्रिमिनल ग्रुप्स जो इस शहर में ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें डकैतियाँ भी और हर तरह के क्राइम्स हैं। मैं अभी लैंड माफिया और वो जो ड्रग और जो असलहा माफिया, उसकी तो बात अभी मैं कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन ये जो गुज़िश्ता कई महीनों से जो ये सूरत हाल थी, तो ये सूरत हाल थी कि सनती अमन तबाह हो गया था, कारोबारी अमन तबाह हो गया था, सरमायाकारी। डॉक्टर साहब, सूरत हाल तब्दील तो नहीं हुई। आज 7 लाशें गिरी हैं कराची के अंदर, पिछले 2 दिन में 12 लाशें गिरी हैं, यानी कि रज़ाकाराना तौर पे पीपल्स अमन कमेटी ने अपने दफातर तो बंद कर दिए, मगर आपसे जानना चाहती हूँ पाबंदी कौन सी लगी, सूरत हाल कौन सी तब्दील हुई? देखें, जब क्रिमिनल माफिया के खिलाफ आप सियासी तौर पर यह तय करेंगे कि हमें एक भरपूर और फैसलाकुन कार्रवाई करनी है और हमें इनका कला कमा करना है, इनकी बेहतरी करनी है, और इस साजिश को जो दरअसल ये इस माफिया की वजह से सिंध की जो 2 बड़ी इकाइयां हैं, दही और शहरी सिंध की, और कराची में जो एक कसीरुल लिसानी इकाइयां, उनके दरमियान जो हम आहंगी है, जिस तरह वो अमन और आश्ती के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और कोशिश होती है किसी भी किलिंग को कभी टारगेट किलिंग का नाम दिया जाता है, कभी एक सियासी जमात के कारकुन को निशाना बनाया जाता है, तो उसके रद्द अमल के तौर पर थोड़ी ही देर बाद या अगले दिन दूसरे सियासी जमात के कारकुन को जाम भाग किया जाता है। फिर इसी तरह शिया सुन्नी फसादात कराने की कोशिश की जाती है, लिसानी फसादात की आग भड़काने की कोशिश की जाती है। तो ये तो हुकूमत की हम देखिए, हम तो 2 सालों से ये कह रहे हैं, जब से ये सूरत हाल शहर में सामने आ रही है, कि सलाह मशवरे का अमल होना चाहिए। कराची के लॉ एंड ऑर्डर में जो स्टेक होल्डर्स है, जब तक उनको आप बोर्ड पर नहीं लेंगे, हमने 5 सालों तक कामयाबी से 2 वज़राए दाखिला के जरिए रऊफ सिद्दीकी साहब, वसीम अख्तर साहब के साथ हमने जिस तरह कराची को चलाया था, ये टारगेट किलिंग की इस्तिलाह का उस वक्त कोई वजूद भी नहीं था। डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मकसद है कि टाउन लेवल और यूनियन लेवल पर बेशतर कमेटियां बनी, आपकी 2 से ज्यादा अमन कमेटियां बनी, जुडिशल कमेटीज बनी, काम कुछ नहीं हुआ। इतना ज्यादा जो शोर अभी MQM ने मचाया कि हम अलहदा हो जाएंगे, हम साथ चल नहीं सकते, मेरे कहने का मतलब है अगर दफ्तर बंद हुए, जो कि रज़ाकाराना तौर पे बंद हुए, तो क्या काम रुक गया है? क्योंकि आज जो 7 लाशें गिरी हैं, उसका जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? देखिए, ये कोई स्विच तो किसी के पास नहीं था ना, कि पहले ऑन था और आज अगर अमन कमेटियों ने अपने दफातर बंद कर दिए और हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने MQM के साथ ये माहिदा किया कि ऐसी सारी जो नाम नहाद समाजी तंजीमें हैं, जो समाजी खिदमत की आड़ में जो है वो लोगों की को लूट रही हैं, उनको कलअदम करार दिया जाएगा या उन पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अभी रात को कहा और अगले दिन आप ये एक्सपेक्ट करें। जाहिर है वो तो शदीद जो है वो रिएक्शन शो करेंगे, ये तो उनका रिएक्शन है। लेकिन जो इत्तलात और मालूमात, किसका रिएक्शन है सर? आज जुल्फिकार मिर्जा ने कहा है कि देखिए लोगों का जो जराइम पेशा अनासिर हैं, जो आप पाबंदी किस पे लगाना चाह रहे थे, क्योंकि आज जुल्फिकार मिर्जा साहब ने ये कहा है, लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जो गवाहियां देने जाते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है, जो लोग सर उठाते हैं, जो ताजिर अंजुमनों ने सर उठाए, उनके प्रेसिडेंट्स को जो है वो मार दिया गया। ऑटो स्पेयर पार्ट की जो मार्केट थी प्लाजा सिनेमा के पास, उसके सदर को मारा गया। इसी तरीके खारादर में मुख्तलिफ कारोबारी हजरात को जो है वो जाम भाग किया गया, उन्हें घात लगाकर, निशाना बनाकर उनकी जो है वो जिंदगियां खत्म की गई हैं। तो ये सूरत हाल तो होगी जब तक कि रियासत, हुकूमत और
اتنا ملبہ پیپلز امن کمیٹی پہ کیوں گرا؟ بیکاز یہ تو ابھی تک کارروائیاں جاری ہیں. آج ذوالفقار مرزا پھر آن ریکارڈ آئے, انہوں نے کہا ہے کہ ذیلی تنظیم ہمارے اپنے پیار کرنے والے پیپلز امن کمیٹی کے اپنے یہ لوگ ہیں, ان نے ثابت کیا ہے اتنے پیسفلی اپنے دفاتر بند کر کے کہ یہ کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ری ایکشن شو ہوا, یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے پیپلز امن کمیٹی ہی کا ری ایکشن ہے جو ابھی تک قتل و غارت ہو رہی ہے؟ دیکھیں, میرے ہاتھ میں اس وقت انویسٹیگیشن کا کوئی ٹول نہیں ہے, پروسیکیوشن کا کوئی ٹول نہیں ہے. میں اس وقت کسی تھانے کی پولیس کو یا کسی ٹاؤن لیول پہ کسی پولیس آفیسر کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ یہ دیکھیں گے, اور مجھے روزانہ رپورٹ آ نہیں رہی ہے. اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے تو میں تو اس کا یہ کہوں گا کہ اگر یہ مسئلہ سیاسی ہے اور یہ سیاسی سرپرستی کی بات ہوئی ہے اور ایسا تاثر ابھرا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی, میں سمجھتا ہوں کہ بقا کے لیے ضروری ہے کہ اگر کچھ لوگ اس کا نام استعمال کر رہے ہیں اور دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے امبریلا میں اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں, تو جس طرح کھل کر ان کو ڈیناؤنس کرنا چاہیے تو نہ صرف ڈیناؤنس کریں بلکہ شہریوں کو جو ہے وہ ایسے لوگوں سے چھٹکارا دلایا جائے, نجات دلائی جائے, انہیں گرفتار کیا جائے, کیفر کردار تک پہنچایا جائے, جہاں ایف آئی آرز موجود ہیں, جہاں اینی گواہیاں ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ان ایف آئی آرز پر عمل درآمد کیا جائے, ان ایف آئی آرز کی بنیاد پر لوگوں کو, اور یہ پہلی مرتبہ ہماری اس بات کو بھی مانا گیا ہے. اعلیٰ سطح پر بھی کمیٹی بنی. دیکھیں, نچلی سطحوں پر جن امن کمیٹی کی بات کی تھی تو ہم نے تو ہمیشہ جو گینگسٹرز ہیں, جو جرائم پیشہ لوگ ہیں, 300 400 لوگوں کی فہرستیں بھی فراہم کی. ریکارڈ پر میں نے کئی انٹرویو میں بھی کہا ہے. سر, ایک فہرست ذوالفقار مرزا کے پاس بھی ہے جس کو وہ دبا کے بیٹھ گئے ہیں اور پریشر کے حوالے سے ہو, جس حوالے سے بھی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام تاثر یہ ہے کہ جب بھی اس طرح, جب بھی ایک سوال سن لیجئے, سب سے پہلے تو اس بات کو کلیئر کر لیں, کوئی کسی کا پریشر نہیں ہے, کوئی کسی تنظیم کا نام استعمال کرتے ہیں. ذوالفقار مرزا کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میں جو کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنے دیا نہیں جاتا, ورنہ سب صورتحال میں صحیح سیٹ کر سکتا ہوں. آج انہیں پھر بیان دیا کہ کراچی اور سندھ کے مسائل مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. دیکھیں ایسی بات جو بغیر تحقیقات کے کی جائے, بغیر تفتیش کی جائے, کسی بھی معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر ایسی بات کی جائے جو کہ پوری پارٹی کی پالیسی نہ, اس کو اون بھی نہ کرے اور اس کا مقصد جو ہے وہ کسی اور فریق ثانی کو متون کرنا ہو, میلائن کرنا ہو, اور اس بنیاد پہ ایک جو ہے وہ سیاست کرنی ہو. تو اس سے تو جو آصف علی زرداری صاحب اور قائد تحریک الطاف بھائی نے جو سندھ کی جو 2 بڑی اکائیاں ہیں, دہی اور شہری سندھ کے لوگوں کو, ان کو اس طرح ان کو ایک کرنے کی بات کی ہے کہ وہ مفاہمت جو ان کی نسلوں میں جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے بھی کوئی بات جو کچی ہے, جو پائے ثبوت تک نہیں پہنچی ہے اور کسی نے کسی کو نہیں روکا ہے, مجھے ایک بات بتائیے, جن کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ان کو عدالتوں میں بلا شبہ پیش کیا جانا چاہیے, دھڑلے کے ساتھ پیش کیا جانا چاہیے. سر مجھے ایک بات بتائیے, یہ تو ہر پارٹی کہتی ہے نا, یہ تو ہر پارٹی کہتی ہے. مجھے ایک بات بتائیے, عام تاثر یہ کیوں پایا جاتا ہے کہ آپ, پھر دیکھیں نا, میرا سوال سن لیجئے, یہ بات جو آتی ہے یہ 2 رخی پالیسی ہو جاتی ہے کہ ایک وزیر داخلہ ایک بات کرے, دوسرے وزیر داخلہ دوسری بات کریں. میں اس موقع پر جب ہمارے اور پاکستان سر آپ نے ایک سیکنڈ, سر اگر آپ اجازت دیں, ایک مفاہمت 4 مہینے پہلے آپ نے ایک پریس کانفرنس کی کروں گا تو وہ اس وقت اس مناسب بھی نہیں ہوگی, ہمارے اس معاہدے کو بھی پریجوڈس کرے گی. آپ کو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. یہ کمیٹی بنی ہے جس میں ہمارے بھی 2 نمائندے ہیں جو معلومات فراہم کریں گے. ہم پچھلے 3 سال سے کمیٹیاں ہی دیکھ رہے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے تھانوں کی سطح پہ. اگر آپ مجھے اجازت دیجئے, میرا سوال سن لیجئے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں, عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ہمیشہ اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم جو چاہتی ہے ان کے اوپر نیگوشیٹ کرتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ لالا فضل رحمان جو آپ کے دور میں ڈی سی او ایڈمنسٹریٹر تھے, ان کو ہٹا دیا گیا, محمد حسین آ گئے, آج ہی انہیں ایڈمنسٹریٹر بھی بنا دیا گیا ہے, آپ ہی کے بندے ہیں وہ. اسی کے ساتھ ساتھ وہ مارکیٹ کمیٹیوں کے لیے جو زمینیں اراضی جو لی گئی تھی وہ واپس لے لی تھی پیپلز پارٹی نے, اب وہ واپس آپ کو کر دی تھی ابھی حال ہی میں. یعنی کہ نیگوشیٹ, لینا دینا, یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں, ہمارے سامنے آتا کچھ نہیں ہے. میرے اس سوال کا جواب دیجئے. ہماری اطلاعات کے مطابق سر آپ نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے یہ مطالبہ کیا تھا. ہمارے پاس ایک پیج کا نسخہ ہے, سے زیادہ نہیں ہے. صلاح و مشورے کا عمل مسلسل ہونا چاہیے. جو معلومات اطلاعات ہم فراہم کریں, جو فہرستیں ہم فراہم کریں, اس کو کاؤنٹر ویریفائی کیا جانا چاہیے. ہمیں بھی ایکسیس دی جانی چاہیے, ہم بھی معلومات کریں کہ جو انویسٹیگیشنز اور جو تفتیش ہو رہی ہے, جو پروسیکیوشن ہو رہی ہے, کیا وہ کسی بھی مقدمے کو, کسی بھی ایف آئی آر کو, کیا وہ مقدمہ صحیح درج کیا گیا, کیا وہ مقدمہ جھوٹا درج کیا گیا ہے, اور جو بھی مقدمات درج کیے گئے ان میں باقاعدہ پوری تفتیش و تحقیقات ہونی چاہیے, اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. دیکھیں عوام, میری پوری بات سنیں, عوام کی شمولیت اور شرکت کے بغیر آپ کیسے پائیدار امن کی بات کر سکتی ہیں؟ ایک کمیونٹی پولیس کے نظام کو وضع کیے بغیر, ایک نگرانی کے اور ویجیلنس کے نظام کو شہریوں کے تعاون
سکون کو یقینی بنائے بغیر آپ مجھے بتائیں کہ ہوا میں تو جادو کی چھڑی تو کسی کے پاس نہیں ہے. میرے پاس سوال بڑے اہم ہے, اگر چراغ نہیں ہے, رگڑا اور امن قائم ہو گیا. لیکن ہم نے 5 سالوں میں جس طرح اس شہر میں ایک دیرپا امن قائم کیا تھا, جس طرح ایک کمیونٹی پولیس طرز کا نظام شہری حکومت کی سطح پر قائم کیا, مجھے ایک بتا دیں کہ آج 5 افسروں کے نام مجھے بتا دیں جو متحدہ قومی موومنٹ کی سفارش پر تھانے کی لیول پر, اگر آپ مجھے اجازت دیں گے ایک سوال کرنے کا. دیکھیں ہمارا رونا تو یہی ہے کہ ان کے اوپر چیک ہونا چاہیے. بالکل میں سمجھ گئی ہوں, میرا بس کہنے کا مقصد ہے سر, آپ نے کابینہ سے بھی علیحدگی اختیار کیا, آپ نکل گئے کابینہ سے, اتنا کچھ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا کیونکہ آپ کہہ رہے تھے آپ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا. اب آ کے سر مارچ کا مہینہ ہے, آپ کو پھر بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا. میری اطلاع کے مطابق یہ بتا دیجیے, آپ نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے کہا ہے کہ ذوالفقار مرزا کو آپ کا مطالبہ رہا ہے کہ ان کو کوئی دوسری ذمہ داری جو ہے وہ سونپی جائے, یہ بات صحیح ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ کا قطعی یہ مطالبہ نہیں رہا. ہمیں کسی فرد یا کسی ذات سے ہمارا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ پالیسی اوپر سے لے کر نیچے تک ہونی چاہیے. کوئلیشن میں اگر کہیں پر کوئی دڑار آتی ہے, کوئی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یا کوئی اس میں تناؤ آتا ہے, ٹینشن کوئی پیدا ہوتی ہے کوئی, تو اس کی وجوہات کو جاننا چاہیے. اور اگر پالیسی ہمارے قائدین کی, قائد تحریک الطاف بھائی کی, یہ ان کا ویژن, ان کی دانش مندی کا مظہر ہے کہ جو مفاہمت ہوئی ہے, صدر آصف علی زرداری صاحب نے بہت تفصیل سے ہماری تمام جو خدشات تھے, جو ہمارے تحفظات تھے, ان کو انہوں نے سنا ہے. اب ایک بڑا اہم سوال ہے, وقت کی قلت ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے اجازت دیجیے. جو 2 رخ نظر آتے ہیں ان کی پارٹی کے اندر, انہوں نے اس کی بھی ضمانت دی ہے, اس کی بھی گارنٹی دی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیجیے, وقت ختم ہو رہا ہے. ایک بڑا اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب, جو یونیفارمٹی نظر نہیں آتی, جو یکسانیت نظر آتی نہیں آتی, وہ اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ درست کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے جو ہے وہ وقت دیا ہے, ہم نے جب اس بات کو مان لیا ہے کہ صدر ایسے اقدامات اٹھائیں گے کہ جس سے کہ یہ ان کی پالیسی میں یکسانیت. ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم سوال ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیجیے, میرا وقت ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اسی دوران جب آپ کی ملاقات ہو رہی, نہیں بہت شکریہ, نہیں بڑا اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب, ایک سیکنڈ. اسی دوران جب آپ کی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی تو تب صدر صاحب نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک منی بجٹ پاس کیا, کیا ایم کیو ایم کو اعتماد میں لیا گیا؟ دیکھیں, ایم کیو ایم کی جو تجاویز ہیں وہ ہم نے دی ہے کہ آئندہ کوئی بھی اقدام کرنا ہو, اس میں عام لوگوں پر بوجھ ڈالنے کی بجائے جو 60 سالوں سے ایک عمرہ کا طبقہ ہے, بڑے وڈیروں اور جاگیرداروں کا طبقہ ہے, جن کی براہ راست آمدنیوں پر جو کروڑوں سر آپ کو اعتماد میں لیا گیا, مجھے آپ کا موقف پتا ہے, آپ کا نو نکاتی ایجنڈا ہم سب کو پتا ہے. پر کوئی ٹیکس نہیں, ان کی جاگیروں پر سر ہمیں پتا ہے, آپ کو اعتماد میں لیا گیا. ہم نے کہا سپورٹ پرائز کے, تو ہم یہ جائزہ لیں گے, ہم تفصیلات جمع کر رہے ہیں. آپ کو اعتماد میں لیا صدر نے جو تجاویز دی گئی ہے, جو 53 ارب روپے کے ٹیکسوں میں توسیع کی گئی ہے, جو عوام پر بوجھ ڈالا گیا ہے, اور جو 67 ارب روپے کے دیگر جو آسٹیریٹی کے اور سادگی اختیار کر کے اقدامات کیے گئے جس کو ہم سراہتے ہیں. اب مسئلہ 53 ارب روپے کا ہے. کل ہمارا یوم تاسیس ہے 27واں, اس سے فارغ ہو کے انشاءاللہ تعالی رابطہ کمیٹی کا ایک اجلاس ہوگا اور ہم اس منی بجٹ کا جائزہ لیں گے, اور اس کے بعد اس پر اپنا کوئی. میرے سوال کا ہاں یا نا میں جواب دیجیے ڈاکٹر صاحب, کیا آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو اعتماد میں لیا؟ دیکھیں, جو ہم نے 2 ڈائیلاگ کیے حفیظ شیخ صاحب کی ٹیم کے ساتھ, ہم نے اپنا چارٹر آف اکانومی جو قائد تحریک کا اقتصادی ویژن ہے, جو 9 تجاویز پر مشتمل ہے, وہ دیا ہے. اگر ان میں سے کوئی تجاویز لی گئی ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب, میرا مطلب ہے اس ملاقات کے دوران صدر مملکت نے ایم کیو ایم کو اس آرڈیننس کے حوالے سے اعتماد میں لیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اگر وہ تجاویز اختیار کی گئی ہیں تو سمجھ لیں کہ اعتماد میں لیا ہے. اگر ان تجاویز پر عمل نہیں ہوا, اور اگر وہی تجاویز انہوں نے اپنی تجاویز کو جو ہے وہ اس کو نافذ کیا ہے, اور یہ بوجھ عوام پر منتقل ہوگا, تو ظاہر ہے کہ ہم اس پر اپنے تحفظات کا بھی اظہار کریں گے, اور ایک دفعہ پھر علیحدگی کا اعلان کریں گے. جی اچھا, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. یہ آرڈیننس سب سے زیادہ ایم کیو ایم کے حلقہ انتخاب یعنی کہ ایک عام آدمی مڈل کلاس کو ہی افیکٹ کرے گی, لیکن جس طرح آپ نے سنا ہاں یا نا میں ابھی تک ہم نے جواب نہیں لیا. آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ کیا یہ آرڈیننس ایک بار پھر علیحدگی کے اعلان کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گی کہ نہیں. ویری شارٹ بریک, we're going to be right back. Stay tuned, keep watching Crossfire.